खिज़र मुसलसल इसका चेहरा थके जा रहा था। कुछ दिनों पहले वाली ही सेम सिचुएशन थी, वही कमज़ोर वजूद, जर्द रंगत आंखों के गिर्द स्याह हल्के। इसकी सेहत में बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी और खिज़र के लिए ये बात तशवीशनाक थी। खिज़र इसी की वजह से इससे दूर रहा, बहुत तकलीफ बर्दाश्त की इसने। जब जब अलीज़े को अलीज़े शान कबीर कहा, तब तब तकलीफ से इसकी खुद की रूह तक छलनी हुई थी। खिज़र ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था, बड़ी मुश्किल से खुद को इन अजियत भरी सोचों और कर्बनाक जज्बात से बाहर निकाला था। मगर अब फिर से चली आई थी वो खिज़र से इसकी से तवज्जो की भीख मांगकर, इसे नए सिरे से अजियत से दोचार करने। खिज़र इसे हॉस्पिटल लाया तो इसे हाथों हाथ लिया गया, मगर वो सीधा ईशान के कैबिन में गया। दरवाज़ा खोलकर वो इसे उठाए अंदर लाया तो ईशान बेख्तियार अपनी जगह से उठा था। अली से क्या हुआ है इसे? वो बदराना शफ़क़त तड़पी, वो उठकर अपनी गुड़िया की जानिब लुढ़का। खिज़र ने नरमी से इसे बेड पर लिटाया और ईशान से स्टेथोस्कोप लेकर इसका बीपी चेक किया, जो कि ख़तरनाक हद तक लो था। ईशान ने भी इसकी पल्स चेक की। इसकी ट्रीटमेंट कैसी चल रही है छोटे पापा? ज़रा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, आखिर क्यों? डोज का असर ख़त्म हुआ या नहीं? आखिर इसका ढंग से इलाज क्यों नहीं हो रहा? खिज़र ने धीमे मगर वसीले लहजे में पूछा। तो ईशान ने दामाद जी के तेवर मुलाहिजा किए और एक सर्द सी सांस खींची। अलीज़े को फ़ौरन ड्रिप लगाई गई और ताकत के इंजेक्शन दिए गए। इसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई है, डोज का असर ज़ायल हो चुका है। ढंग का इलाज तो क्या बेहतरीन इलाज हो रहा है बरखुरदार, मगर इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं कि इसे किसी के इलाज की नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। वो ज़हनी और जज्बाती तौर पर बेसकून और डिप्रेस्ड है। इसे तुम्हारे वजूद से ज़हनी सकून और जज्बाती सहारे की तलाश है, जो कि मिल नहीं रहा। तभी ये घुट घुट कर सांसें लेते ही अंदर ख़त्म हो रही है। ईशान ने अलीज़े पर झुके इसके बालों में नरमी और मोहब्बत से हाथ फेरते कहा। तो खिज़र ने पहलू बदला। आज पहली मरतबा इसने ईशान कबीर इब्राहिम का लहजा भीगा सा महसूस किया। तो खिज़र अपने रवैये पर पहली मरतबा पशेमान सा हुआ था। डोंट वरी छोटे पापा, अब मैं खुद ख्याल रखूँगा अलीज़े का, इनके पास से कहीं नहीं जाऊँगा, आप बेफिक्र हो जाएं। खिज़र ने कहा तो ईशान पीछे मुड़ा। इसकी आंखें नम थीं। चाहे कोई जितना मर्जी चट्टानी एसाब का मालिक हो, जब बात औलाद की हो तो पत्थर से भी चश्मा फूट ही जाता है। खिज़र ने ईशान को सरदा देखकर अपने सीने में भींचा था। और कमान छोड़े पापा, मैं जो कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, आप अपनी बेगम की तरफ तवज्जो दें। मेरी बेगम के ढीले स्क्रू मैं खुद कस लूँगा। खिज़र ने इतने दिनों बाद अपनी टोन में वापस आते शरारत से कहा। तो ईशान सुकून से मुस्कुरा दिया। वैसे मुझे आपकी हर वक्त फ़िक्र सताती रहती है कि मेरे पास तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो आपके पास तो इसकी माँ है। खिज़र ने चुटकुला छोड़ते ईशान का मूड फ्रेश कर दिया तो वह खुलकर हंस दिया। खिज़र, इसे घर ले जाओ, इसे आराम की ज़रूरत है, हो सके तो पहले से ही ले जाओ। जी छोटे पापा। मैं इमरजेंसी जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना। ईशान बोलकर कैबिन से बाहर चला गया। खिज़र ने एक तवील सी सर्द सांस खींची। वो काफ़ी देर इसे बैठा देखता रहा, मगर जब वो कुसमुसाकर होश में आने लगी तो खिज़र दीवार से सर टिकाकर आंखें मूंद गया। अलीज़े ने कराहते हुए आंखें खोली थी। खिज़र, इसने ज़ेर लब पुकारा था, मगर खिज़र ने फिर भी सुन लिया। अलीज़े ने बेचैन होकर इधर उधर देखा तो इसे दीवार से टेक लगाए खड़ा देखकर पुरसुकून हो गई। फिर अलीज़े ने इसकी आंखों में झांका, जिनमें पहले लो देते जज्बात की तपिश फूटती थी, अब बिल्कुल बेतासुर थी। अलीज़े ने अचानक इसकी जानिब हाथ बढ़ाया था। खिज़र चौंका, मगर फिर चेहरे पर भरपूर संजीदगी लिए इस तक पहुँचा और इसका हाथ थाम लिया। खिज़र ने अब की बात इसका हाथ थामे रखा और दोबारा आंखें मूंद लीं। खिज़र काफ़ी देर इसके पास बैठा रहा। जब ड्रिप ख़त्म हुई तो आगे बढ़कर इसे उतार दिया। अलीज़े आहिस्तगी से उठकर बैठ गई, मगर अपने हाथ पर कैनोला हनूस लगा देखकर झंझलाई। खिज़र, इसे भी उतार दो, इसने उकता कर धीमे लहजे में कहा। ये मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं उतरेगा, खिज़र ने बर्फीले लहजे में कहा तो वह खामोश हो गई। अलीज़े ने नरमी से बेड से उतरी। खिज़र लाताल्लुक़ बन गया, मगर वो फिर लड़खड़ाई तो खिज़र को इसकी जानिब मुतवज्जा होना पड़ा। इसी बेतासुर चेहरे के साथ वो इसकी जानिब आया और इसे दोबारा बाजुओं में भरकर बाहर निकला। अलीज़े ने सुकून से इसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाइल किए और इसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। खिज़र इसे लिए बाहर आया। अलीज़े को लगा था कि वो इसे लेकर अपार्टमेंट जाएगा, मगर वो तो पार्किंग तक आया था और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे गाड़ी में बिठाया। मैं वाइट पैलेस नहीं जाऊंगी, अलीज़े ने कहते इसकी शर्ट मुट्ठियों में भरी थी। मैं भी साथ ही चल रहा हूँ आपके, खिज़र ने कहा तो अलीज़े ने इसकी शर्ट छोड़ दी। वो आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और वहाँ से गाड़ी निकाली। रात की गहराई, अंधेरा, ये सफ़र, मोहब्बत में डूबे दो बोझल दिल, मगर एक चुपती सी खामोशी थी जो इनके बीच हायल रही। अलीज़े वक्तन फ़वक्तन इस पर एक गहरी नज़र डाल लेती थी। इसकी आदत थी शरारत करना। काश ये भी हो इसकी शरारत इसकी। अलीज़ा सोच कर रह गई। ये वो अलीज़ा थी जो इसकी बकबक और हाजिर जवाबी से आजिज़ आ जाया करती थी, जो अक्सर कहती थी कि खिज़र, कभी तो खामोश भी हो जाया करो।
مگر اب وہی چاہتی تھی کہ اس کی خاموشی بھی شور مچانے لگے۔ خضر سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، ہر وقت ہنستے بولنے والے خضر نے خاموشی اوڑھ لی تھی۔ جو سوچا ہے عزیزوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، شرارت اب کہ یہ کی ہے، شرارت چھوڑ دی ہم نے۔ وہ اب خاموش رہنا پسند کرتا تھا، بات کرنے کو بچا ہی کیا تھا۔ گاڑی وائٹ پیلس کے پورچ میں داخل ہوئی تو وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس کی جانب آیا۔ علیزہ گاڑی سے اتری نہیں، چپ چاپ اسے دیکھتی رہی کہ آخر وہ کیا کرے گا۔ خضر نے اس کی طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا مگر ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ علیزہ نے خود ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو خضر نے خاموشی سے تھام لیا۔ دروازہ بند کر کے وہ اسے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھا۔ خضر میں چل نہیں سکتی، وہ نکاہت بھری آواز میں بولی تھی۔ تب خضر اس کی جانب مڑا اور بغور سے دیکھا تو اس کی نگاہوں سے خائف ہو کر علیزہ گڑبڑا گئی، مگر خضر نے خاموشی سے پھر سے آگے بڑھ کر اسے بازو میں اٹھا لیا۔ علیزہ اپنی حرکت پر اس کے سینے میں منہ چھپا کر مسکرانے لگی تھی، اور اتنے دنوں بعد اس کے چہرے پر کھلنے والی پہلی مسکان تھی۔ وہ اسے بیڈ روم میں لایا اور نرمی سے بیڈ پر اتار دیا۔ وہ اسی ستمگر کا وہ کمرہ تھا جو اتنے دنوں سے اس کے بغیر اسے کاٹنے کا دوڑ رہا تھا۔ در و دیوار سے وحشت سی ٹپکتی تھی، مگر اب جب وہ خود اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آیا تھا تو علیزہ کی روح تک میں سکون اترا تھا۔ وہ مڑ کر باہر جانے لگا جب علیزہ تڑپ کر اٹھی تھی۔ کہاں جا رہے ہو خضر؟ علیزہ کے اتنی اچانک یہ پوچھنے پر خضر ٹھٹک کر رکا، کچن میں بغیر مڑے کہا۔ علیزہ دم ساتھ گئی۔ تب وہ کچن میں گیا اور اس کے لیے کھانا گرم کر کے نکال کر لایا، ساتھ دودھ کا نیم گرم گلاس بھی تھا۔ وہ ٹرے لیے کمرے میں آیا اور اس کے سامنے ٹرے رکھی۔ علیزہ نے کڑوا سا منہ بنایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے خضر، میں نہیں۔ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے سامنے بیٹھ کر دمالا توڑ کر اس کے منہ کے آگے بڑھایا۔ تب علیزہ نے چپ چاپ اس کے ہاتھ سے کھانا کھا لیا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے دوران مسلسل اسے دیکھتی رہی مگر وہ لا تعلق سا بنا رہا۔ کھانے کے بعد خضر نے دودھ کے ساتھ اس کے ہاتھ پر میڈیسن نکال کے رکھی۔ وہ کڑوے کڑوے منہ بنانے لگی۔ خضر تم جانتی ہو میں دودھ نہیں پیتی۔ علیزہ روحان سی ہوئی۔ پینا پڑے گا، الفاظ پر زور دے کر سختی سے کہا تو ناچار علیزہ کو میڈیسن کے ساتھ وہ دودھ لینا ہی پڑا۔ وہ برتن اٹھا کر باہر نکل رہا تھا جب کانوں میں کچھ گوہر افسانے سنائی دی۔ جوکر سے سیدھا جلاد، علیزہ بڑبڑائی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں برتن رکھ کر آیا تو اب تک یوں ہی تختہ بنی بیٹھی تھی۔ خضر اسے یوں دیکھ کر چڑ گیا کہ اسے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ کیا بات ہے، لیٹ جائیں، اب آرام کریں، یا خود کو بے آرام کر قسم کھائی ہے آپ نے؟ خضر نے خفیف سا طنز کیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، نہ ہی اب آتی ہے۔ علیزہ نے دانتوں تلے ناخن کترتے غیر سنجیدگی سے کہا۔ اب اسے کیا کہتی کہ ظالم کے ساڑھ میں سونے کی ایسی خطرناک عادت ہوئی تھی کہ اب تو نیند کی دیوی ہی روٹھ بیٹھی تھی۔ کتنے دنوں سے وہ نیند کی گولیوں کے بغیر سکون سے سو ہی نہیں پائی تھی۔ کیوں نہیں آتی نیند آپ کو؟ وہ چڑ کر بولا۔ دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ علیزہ نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرا ننجا ہتھوڑی کدھر گیا؟ علیزہ نے ادھر ادھر دیکھ کر ننجا ہتھوڑی کریکٹر کا بھالو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو کافی دنوں پہلے خضر کو اس کے لیے لایا تھا، یہ بول کر کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ایک پل بھی کسی اور چیز کے بارے میں سوچے۔ تب سائیڈ ڈرار کے پیچھے بڑی چھوٹی الماری سے ہاتھ بڑھا کر علیزہ نے وہ بھالو اٹھایا اور اسے سینے میں پینچا۔ میرا ننجا ہتھوڑی کھو گیا تھا نا، اسی لیے اس کے بغیر نیند نہیں آتی تھی مجھے۔ وہ روانی لاپرواہی سے کہتی سے بہت کچھ باور کروا گئی۔ خضر اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا جو اب بالوں کے گال کھینچ کر اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ خضر ڈریسنگ سے اپنا آرام دہ ٹی شرٹ ٹراؤزر نکال کر ڈریسنگ روم گیا اور چینج کر کے آیا۔ مجھے اس کا ارادہ تھا کہ اس کے سونے کے بعد اس اذیت سے بچنے کو باہر چلا جائے گا۔ اب کی بار لائٹ آف کر کے نائٹ بلب چلا کر خاموشی سے آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا کہ اس دشمن نے جانے کھلے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ وہ کیوں نہیں سوتی تھی، آرام کیوں نہیں کرتی تھی؟ علیزہ نے اس ٹیڈی بیئر ننجا ہتھوڑی کو سینے سے لگائے بیڈ پر لیٹی رہی۔ خضر کی جانب اس کی پشت تھی۔ خضر نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھا مگر جلد ہی پاس پڑے وجود نے ہلنا جلنا شروع کیا۔ وہ ڈھیٹ بنا خاموشی سے لیٹا رہا۔ علیزہ نے پیچھے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، تب جھنجھلا کر خضر کی جانب کروٹ بدلی اور اس کے بہت قریب ہو گئی۔ اب وہ بھالو علیزہ کی پشت پر تھا۔ علیزہ نے بغیر کسی تامل، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا تھا۔ خضر چونکا پر خاموش رہا، جان لبوں پر تو تب آئی جب وہ مزید قریب آتی اس کے گرد اپنا بازو بھی لپیٹ کر مزید اس کے پہلو سے لپٹ گئی۔ علیزہ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ جھنجھلایا۔ تمہاری ناراضگی، اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر اطمینان سے کہا۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ وہ اب اپنے دل میں طوفان مچاتے جذبوں سے بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ تمہاری محبت، وہ پھر سکون سے بولی۔ آخر سکون کیوں نہیں ہے آپ کو؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ میرا سکون تمہارے پاس جو ہے۔ جواب اب بھی تسلی بخش تھا۔ خضر نے عافیت کسی میں سمجھی کہ آنکھیں موند کر سو جائے۔
بڑی مشکل سے نیند آئی تھی، مگر وہ پھر بھی گہری نیند سو گیا۔ علیزہ جو اتنے دنوں سے بہت بے چین تھی، آنکھیں موندی تو ایسا سکون آیا کہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ صبح خضر کی آنکھ کھلی تو کافی دیر سستی سے بیڈ پر لیٹا رہا، پھر اٹھنے لگا، مگر فوراً دوبارہ لیٹنا پڑا کہ وہ اس کے کشادہ سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ اس کے ساتھ ہی علیزہ کو خضر کی جانب سے جانے کیا وہم لاحق تھا کہ اب تک اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ خضر نے بغور سے دیکھا، ہاتھ بڑھا کر محبت کو چھو لینے کو، محسوس کر لینے کو دل میں چلنے لگا، مگر خود پر جبر کیے رکھا تھا، مگر ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے گال سے ہلا کر ضرور دیکھا تھا۔ وہ کسمسائی۔ خضر نے ہاتھ دوبارہ پیچھے کھینچ لیا۔ علیزہ نے آنکھیں کھول دیں۔ پیچھے ہٹیں، مجھے اٹھنا ہے۔ خضر نے اسے اٹھتا دیکھ سنجیدگی سے کہا، لیکن مجھے ابھی اور سونا ہے۔ وہ پھر سے اس کے سینے پر پھیل کر آنکھیں موند گئی۔ علیزہ دور ہٹیں۔ وہ خود کے منہ زور جذبات کی بھڑکتی شورش سے چڑ گیا تھا، اس لیے غرا کر بولا، اچھا خاصا انسان توجہ نہ ملنے کی وجہ سے ایک مکمل نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، یہ تو سنا ہوگا نا خضر؟ سوال گندم جواب چنے کے مترادف وہ اپنی بات میں کہیں اور ہی جا نکلی۔ مجھے ہاسپٹل میں ضروری کام ہے علیزہ، آج ایک ضروری پیشنٹ کو دیکھنا ہے۔ پیچھے ہٹے۔ وہ اس پر سختی نہیں کر رہا تھا، ہاں، مگر زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ علیزہ نے سستی سے تکیے میں منہ دیا۔ خضر ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے ایسے ہی بیڈ پر لیٹے دیکھ کر خضر نے جبڑے بھینچے۔ وہ جانتا تھا وہی سب حرکتیں اس کی توجہ حاصل کرنے کو کر رہی ہے۔ علیزہ، میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ علیزہ نے سر گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ خضر، میرا بالکل دل نہیں کر رہا اٹھنے کو۔ وہ سستی سے انگڑائی لے کر بولی۔ خضر بھنا کر آگے بڑھا تھا، اسے بازوؤں میں بھرا۔ وہ بوکھلائی، مگر وہ اسی لیے واش روم گیا۔ اسے شاور کے نیچے اتارا اور پیچھے ہاتھ لے جا کر شاور آن کر دیا۔ ٹھنڈا ٹھار پانی علیزہ کے ہوش ٹھکانے لگاتے اس کے چودہ طبق روشن کر کیا۔ اسے جھرجھری آئی۔ خضر کی شرٹ بے اختیار مٹھی میں دبوچ لی۔ بہت ظالم ہو خضر، وہ گررائی۔ آپ سے کم، دو بدو جواب دیا۔ علیزہ کا وجود ساخت ہو گیا۔ اس وقت تمہاری سب سے زیادہ دکھی مریضہ تمہارے پاس موجود ہے۔ سب سے زیادہ ڈاکٹر خضر کی توجہ کی ضرورت اسی مریضہ کو نہیں تو یہ مریضہ۔ شٹ اپ علیزہ، بکواس بند کریں اپنی۔ وہ گررایا۔ اب کی بار نرمی سے اسے کندھوں سے تھام کر پیچھے ہٹا دیا اور خود بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فریش ہو کر وہ واش روم سے باہر آیا۔ میں آپ کے لیے بریک فاسٹ لا رہا ہوں، شرافت سے اٹھ کر ریڈی ہو جائیں۔ میں بالکل بھی ظالم نہیں ہوں خضر، بہت نرم دل اور محبت کرنے والی ہوں، علیزہ نے دھیمے سے کہا۔ میں نہیں مانتا۔ خضر نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھیگا بھیگا نرم و ملائم گداز وجود جذبوں میں قہر برپا کر گیا۔ ثبوت دوں؟ علیزہ نے کہا تو خضر نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی نرمی اور محبت ثابت کرنے کو خضر کے بے حد قریب آئی تھی۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور اس کے پیروں پر اپنے پیر جما کر اوپر ہوئی۔ ذرا سا خضر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اپنی گالوں پہ وہ نرم و گرم ملائم سا لمس محسوس کیا۔ علیزہ نے اوپر ہو کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ خضر نے آنکھیں موند لی تھی۔ علیزہ نے اس کی تیکھی مغرور ناک پر اپنے لب رکھے تھے۔ جب خضر کی چن پر اپنے لبوں سے چھوا تو خضر کی برداشت کی ہر حد پار ہوئی تھی۔ خضر نے اسے اپنے ہثاڑ میں لیا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں مقید کر لیا۔ علیزہ نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حمائل کر لیے۔ اب جب کہ پہلے دن سے شدت محسوس ہوئی تھی تو علیزہ کو سکون آیا۔ وہ رات سے اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی کہ اسے اس کی بھرپور توجہ اور قربت چاہیے تھی جس کے لیے وہ مچل رہی تھی۔ علیزہ کی خواہش اب کہیں جا کر پوری ہوئی تھی کہ اپنی جنون خیزیوں سے اسے دنیا بھلائے دے رہا تھا۔ پہلے سے شدت، اتنا ہی جنون اور بھرپور شدت جو کہ اس کے بڑبڑ پر لٹایا کرتا تھا۔ یہ وہی تو پاگل قربت تھی جس نے علیزہ کو اس کا عادی بنا دیا تھا۔ خضر جبران کبیر نے اپنے ہر لمس سے اس پر جانے کیا سحر طاری کیا تھا کہ وہ صرف اس کی ہو کر رہ گئی تھی اور دنیا بھول گئی تھی۔ دونوں کا تنفس بگڑا تو اچانک خضر پیچھے ہٹا۔ علیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا جس کے چہرے پر جانے کیا سوچ کر پھر سے اذیتوں کے باب رقم ہونے لگے تھے۔ خضر! علیزہ نے اسے تڑپ کر پکارا، مگر وہ اپنے جبڑے بھینچ کر لب کچلتا واش روم سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد خضر نے ہر طرح سے اس کا بے حد بے تحاشا خیال رکھا تھا، مگر ایک سرد سی دیوار دونوں کے بیچ حائل رہی۔ اس بحث کے بعد سے دونوں کے بیچ دوریاں سمٹ ہی نہیں پائی تھیں۔ علیزہ کو اس کی آس پاس موجودگی سے ہی سکون آتا تھا۔ وہ اسے اپنی نگاہوں سے کم ہی اوجھل ہونے دیتی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر ایک دوسرے سے پھر بھی دور تھے۔ دونوں میں سے کسی نے یہ فاصلے سمیٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خضر کے لیے بے تحاشا
خیال رکھنے کا نتیجہ تھا کہ ایک ماہ میں اس کی صحت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے جاتے رہے، زرد ہوئی رنگت میں پھر سے سرخ و سفید ہونے لگی، جسم سے انفیکشن کے نشان پوری طرح جاتے رہے، گال جو کسی حد تک پچک گئے تھے اب بھرے بھرے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی اصل پرسنالٹی میں لوٹ آئی تھی، صرف اور صرف خضر کی توجہ کی اور اپنے والدین کی بھرپور توجہ کی وجہ سے۔ بال بھی تیزی سے گروتھ کیے 3 انچ تک لمبے ہو گئے تھے، مگر وہ پھر بھی اسکارف لے کر رکھتی تھی۔ ایک ماہ کے بعد پورے وائٹ پیلس میں رونق لگی ہوئی تھی، سب لاؤنج میں جمع تھے۔ اجدیا اور ارشن عمرے پر جا رہے تھے، سب بے تحاشا خوش تھے۔ ان کے عمرے پر جانے سے پہلے وائٹ پیلس میں بڑے پیمانے پر قرآن خوانی کروائی گئی تھی، جس میں ملک کے بڑے بڑے علماء کرام نے محض امن آریان پاشا کی تلاوت سننے کو شمولیت اختیار کی تھی۔ سب انہیں سی آف کرنے جانا چاہتے تھے، مگر پاشا ابراہیم نے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے سب کو منع کر دیا۔ وہ دونوں اور ان کے ساتھ خضر ایئرپورٹ گیا تھا۔ دشمن کے کتے چاروں طرف ان کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ شارپ شوٹرز ایئرپورٹ کے آس پاس کافی دور دور تک پھیلے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں ایئرپورٹس میں انسٹرکشنز دی جا رہی تھیں، آج ان کی فلائٹ ہے۔ بالکل پکے ریسورسز سے پتہ چلا ہے کہ انہیں ڈھونڈ کر ختم کر دو، بچنے نہ پائیں وہ بالکل بھی۔ وہ شارپ شوٹرز انہیں ڈھونڈتے پھرے، مگر کچھ ہاتھ نہ لگا۔ ہاں، کچھ ہی دیر میں پھر ایئرپورٹس میں خان شمشان خیل چلایا تھا، ایک گاڑی ایئرپورٹ کی جانب جاتی دکھائی دی ہے۔ یہ گاڑی اس پیلس سے نکلی ہے، ڈھونڈو اس میں موجود لوگوں کو۔ مہارانی چلائی تھی۔ پھر شارپ شوٹر نے اس گاڑی کا نشانہ لیا تھا، گاڑی ہوا میں کھولے کھاتی ایک جگہ جا کر جھٹکے سے رکی۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد کی سیکیورٹی الرٹ ہوئی، شارپ شوٹرز کو ادھر ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنا پڑا۔ ہاں، مگر اتنا اطمینان تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو موت کے گھاٹ ضرور اتار چکے ہیں۔ وہ ایک کمرہ تھا جس میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ساری عمر کالے دھندے کرتے گزاری، ظلم جبر بربریت کی انتہا کر دی، مگر اب جب عمر گزر چکی تھی اور اپنے کے سہارے کی ضرورت تھی تو قید تنہائی کا شکار ہو چکا تھا۔ آخر کس کام کی تھی یہ دولت اور شہرت جب وہ اسے اپنے کو چاہت، محبت، توجہ اور ہمدردی نہیں خرید سکتا تھا؟ راکنگ چیئر پر جھولتے اس بوڑھے آدمی نے اپنی گود میں موجود اس مسکراتی تصویر پر حسرت سے ہاتھ پھیرا، جس میں اکلوتا بہو، بیٹا اور لاڈلی پوتی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی بیٹا اور بہو اس کی اصلیت جاننے کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر امریکہ جا بسے تھے۔ رہی لاڈلی پوتی تو ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ خود ان کے منہ سے ان کے جرائم کا اعتراف سن چکی تھی۔ حشمت راؤ نے اپنی آنکھوں میں ڈرانے والی نمی صاف کی۔ گناہوں، ظلم، بربریت، سفاکیت اور شیطانیت کی لسٹ اتنی طویل ترین تھی کہ اب تو ان اعمال پر اپنے انجام کا سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آسابی، میری پرنسس، زیر لب بڑبڑایا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر فریم پر گرا اور بے مول ہو گیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری پرنسس چاہیے۔ کہتے ہیں اصل سے پیارا سود ہوتا ہے، وہ بھی لاڈلی پوتی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھول کر مہارانی اور خان شمشان خیل اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مہارانی نے آتے ساتھ ہی اسے گریبان سے گھسیٹ کر فرش پر پٹکا تھا۔ بڈھے، تیری اتنی ہمت، اتنی اوقات، حرام خور کہ ہم سے غداری کرتا ہے، اس عمر میں آ کر سٹیا گیا ہے کیا؟ ان کی فلائٹ صحیح سلامت پرواز کر گئی، ہمارے شارپ شوٹرز کی تو نے انہیں خبر دی نا؟ وہ منہ سے کف اڑاتی حشمت راؤ پر چلائی تھی۔ ہاں، میں نے مخبری کی، بلکہ شروعات سے لے کر آج تک جو ہم نے کالے دھندے کیے ان سب کا ایک ثبوت ان جلادوں کا انتظام کر دیا ہے۔ درگاہ جیسی پاک جگہ کے نام پر بربادی کے اڈے کی ساری تفصیل، ملک کی غداری کے سارے ثبوت، سب کچھ ان جلادوں تک پہنچ جائے گا بہت جلد، حشمت راؤ نے سکون سے کہا۔ تو مہارانی اور شمشان خیل نے اسے اپنی ٹھوکروں پر رکھ کر دھنک دیا۔ اتنی ہمت، اتنی مجال تیری، اسے مار مار کر ادموا کر چکے تھے، اب اس کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ثبوت کبھی ان تک پہنچ نہیں پائیں گے، ہم پہنچنے ہی نہیں دیں گے۔ خان شمشان خیل دھاڑا تھا۔ حشمت راؤ خون تھوکتا زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ ثبوت میں نے جس کے حوالے کیے ہیں وہ طوفان ہے، طوفان، تم لوگوں کی بوٹی بوٹی کر کے تمہاری ناک کے نیچے سے وہ ثبوت لے جائے گا۔ حشمت راؤ زور سے ہنسا۔ مہارانی نے اس کا گریبان دبوچا۔ سنو بڈھے، وہ ثبوت تو کمان جلادوں تک کبھی نہیں پہنچنے دیں گے، وہ طوفان آندھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بڑا لکی ہے تو ہمارے لیے، تو زندہ رہ کر بھی ہمارے کام آیا، اب تیری موت بھی ہمارے کام آسان کرے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھی زندہ لاکھ اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔
یہ کہتے مہارانی نے حشمت راؤ کا سینہ گولیوں سے چھلنی کیا تھا۔ آخری ہچکی لیتے حشمت راؤ کی زبان سے آخری لفظ دھیمے سے ادا ہوئے تھے۔ بے شک بدی کا انجام اتنا ہی بھیانک اور برا ہے۔ حشمت راؤ جلد ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ مہارانی اور خان شمشان محل اس کمرے سے نکلے۔ جاتے وقت اپنے آدمیوں کو تمام ثبوت مٹا دینے کا حکم دیتے ڈی آئی جی ماہر خان کو فون کرنے کا کہا۔ علیزہ عروشے کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ مما اب تک ناراض ہیں مجھ سے؟ علیزہ نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، جب تک خضر ناراض ہے تو میں بھی ناراض ہوں، عروشہ نے کہا تو وہ ایک دم بجھ گئی، مگر پھر اسے تو میں اچھے سے منا ہی لوں گی اب، علیزہ دانت پیس کر بولی۔ علیزہ میں چاہتی ہوں تم اسے خوش رکھو، اب تمہاری ذات سے اسے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہو سکے تو اسے محبت کے بدلے اپنی محبت دے دو، شاید اس کا بکھرا وجود سمٹ جائے۔ خضر کو گولی لگی ہے۔ اب بھی وہ کچھ اور کہتا جب عروشہ نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ مطلب علیزہ آس پاس بھی ہو سکتی ہے جب وہ اپنے کسی بڑے ڈپریشن اور بڑی ٹینشن کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ وہ لوگ باہر نکلے تھے۔ جبران اور مفرا پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی کہ شام ہو چکی تھی۔ اگر وہ زخمی ہوا تھا تو کہاں تھا اور اب تک انہیں کیوں خبر نہیں دی گئی تھی؟ مفرا بری طرح رو پڑی تھی۔ جبران نے اسے تسلی دی۔ ایشان اور جبران بڑی عجلت میں اپنے کمروں سے نکلے تھے، تب اچانک غیر متوقع طور پر علیزہ ان کے سامنے آئی۔ مفرا مما کو روتے دیکھا تو علیزہ کا ماتھا ٹھنکا۔ ایشان، پلیز علیزہ کو کچھ مت پتہ چلنے دیجیے گا۔ عروشہ جو اپنے آنسو صاف کرتی ایشان کے پیچھے لپکی تھی، علیزہ کو دیکھ نہیں پائی، مگر پھر سر اٹھا کر دیکھا تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ مما، کیا ہوا ہے؟ کیا چھپا رہے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ مفرا مما کیوں رو رہی ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ خضر تو ٹھیک ہے نا؟ وہ لپک کر عروشہ تک پہنچی تھی اور اپنے ماں کا بازو جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو میری قسم بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ ایشان تک آئی تھی اور ایشان کا بازو دبوچ لیا۔ خضر کو گولیاں لگی ہیں علیزہ بے اختیار اپنی جگہ سے لڑکھڑائی تھی۔ علیزہ، عروشہ اس کی جانب لپکی، مگر وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تھے۔ جبران اور ایشان ابھی وہیں کھڑے تھے جب علیزہ سسٹر سے پوچھ کر اس پرائیویٹ روم کی جانب لپکی جہاں خضر ایڈمٹ تھا۔ کوئی بھی اس کے پیچھے جان بوجھ کر نہیں گیا تھا کہ وہ بھی انہیں اکیلے میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہتے تھے۔ علیزہ بے تحاشا روتی ہوئی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اس کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں وہ شرٹ لیس، سینہ پٹیوں میں جکڑے ہوئے، آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ خضر، اس کے منہ سے چیخ کی صورت اس کا نام ادا ہوا۔ وہ لپک کر بیڈ تک گئی تھی، پاگلوں کی طرح اس کا سینہ ٹٹولا۔ خضر نے جو آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا، بازو ہٹا کر اسے دیکھا جو ہذیانی سے ہو کر چلا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے خضر؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ میں کچھ ہونے نہیں دوں گی تمہیں، میری محبت کچھ نہیں ہونے دے گی تمہیں، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تم سے کتنی محبت کرنے لگی ہوں خضر۔ کہہ دو کہ تم بالکل ٹھیک ہو، نہیں تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، تمہاری جدائی نے مجھے بہت کمزور بنا دیا ہے خضر، مجھ سے دور مت جاؤ۔ وہ بلک بلک کر روتی خضر کو خوشگوار ترین حیرت میں سے دوچار کر گئی تھی۔ خضر فوراً اٹھ بیٹھا۔ علیزہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، خضر نے نرمی سے کہا تھا۔ علیزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے بہلا رہے ہو، میں مر جاؤں گی۔ شٹ اپ علیزہ، خضر نے اسے بازو سے جھنجھوڑ کر ہوش دلانے کی کوشش کی۔ علیزہ اس کی جانب دیکھ گئی۔ بلٹ پروف گاڑی اور بلٹ پروف جیکٹ تھی، بلٹ نہیں لگی، مگر ایکسیڈنٹ سے ذرا سی چوٹیں لگی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ خضر نے تسلی دی، اب کی بار وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سب کے اندر آنے سے پہلے بڑی مشکل سے خضر نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ سب اندر داخل ہوئے تب خضر یہ بول کر غصہ ہوا تھا کہ جھوٹی خبر کس نے دی؟
اور اس کے زخمی ہونے کی اطلاع علیزے تک کیوں پہنچائی؟ مگر عشان نے اسے پرسکون رہنے کی ہدایت دی کہ یہ سب عشان اور جبران نے علیزے کے اندر کی بات کو اکلوانے کے لیے جان بوجھ کر گولیاں کھانے کا جھوٹ بولا تھا۔ ڈسچارج دے دیا گیا تھا۔ سچ شکر کہ خضر بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اپنے پیروں پر چل کر وائٹ پیلس واپس لوٹا تھا اور اب اپنے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ یہ دودھ پی لو۔ علیزے نے اس کے آگے دودھ کا گلاس بڑھایا۔ بالکل بھی نہیں دل چاہ رہا۔ خضر نے برا سا منہ بنایا۔ پینا پڑے گا، وہ اس کے انداز میں سختی سے بولی۔ تب لاچار خضر کو دودھ پینا پڑا۔ علیزے نے اسے میڈیسن دی جو کہ اس نے شرافت سے اب لے بھی لی۔ میڈیسن لے کر وہ نیم دراز ہوا تھا۔ وہ برتن رکھ کر اب واش روم گئی۔ آرام دہ بلو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر آئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ جو آسودگی سے آنکھیں مودے لیٹا تھا، بہت اچانک خضر کروٹ لے کر اس کے اوپر جھکا تو وہ چونکی۔ آج شام آپ کچھ کہہ رہی تھی مجھ سے، وہ دوبارہ سننا چاہتا ہوں میں۔ خضر نے اس کے شہرت پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے۔ آج مہینوں بعد اس نے پیش قدمی کرتے اپنے اور اس کے بیچ کے یہ فاصلے سمیٹنے تھے تو علیزے بے جان سی ہونے لگی تھی۔ تبھی شیٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ میں تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، وہ نگاہیں چراتے صاف مکر گئی، مگر وہ اب اس کے وجود پر جا بجا محبت کی مہریں ثبت کرنے لگا تھا۔ سچ سننا ہے مجھے۔ خضر نے سختی سے اس کے کان کی لو کو دانتوں لبوں میں دبا کر اسے سچ بولنے کی تنبیہ کی۔ میں کہہ رہی تھی کہ بہت ہی برے اور فضول انسان ہو تم، جس نے اتنے دنوں سے مجھ سے بے رخی برت کر مجھے عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ شکوہ کرتے علیزے کا لہجہ نم ہوا تھا۔ اس کی ایک بے باک گستاخی پر وہ اس کی باہوں میں مچل گئی تھی۔ میری بے رخی کا شکوہ ہے آپ کو؟ آپ کی جانب مائل ہو جاتا تو یہ سوال ہے کہ برداشت کر لیں گی آپ مجھے؟ وہ اس کے مچل جانے پر چوٹ کرتا، اس کی آنکھوں پر اپنے لمس چھوڑتا، اس کی پلکیں بوجھل کر گیا، جبکہ اس سوال پر علیزے کے حلق میں گٹھلی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ خضر، اس کی تیزی سے بڑھتی جسارتوں اور بے باکیوں پر علیزے کے گلے سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ آپ بھی بے تحاشا ظالم ہیں علیزے، کتنے دن پل پل انتظار کیا ہے کہ آپ اپنے منہ سے اظہار محبت کریں گی تو اس دل کو سکون آئے گا اور میں آپ کی قربت کی تمنا کروں گا، نہیں تو ایسے ہی لگتا ہے یہ رشتہ محض ایک مجبوری کا ہے۔ خضر نے بہکے بوجھل لہجے میں اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چومتے کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بے تحاشا محبت کرتی ہوں تم سے۔ علیزے نے نرمی سے کہتے اس کے گردن کے گرد بازو حمائل کیے۔ خضر نے خود کے اور اس کے اوپر کمفرٹر درست کیا۔ اچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ خضر نے اس کی چھوٹی سی ناک چومتے ہوئے کہا۔ ننجا ہتھوڑی کے پھولے ہوئے غبارے جیسے منہ بنانے کے بعد کا۔ علیزے نے کہتے اپنا اگلا پچھلا حساب بے باک کیا تو وہ آج اتنے دنوں بعد قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ خضر کا ہاتھ اس کی گردن کے گرد حمائل ہوا۔ خضر، ان چھوٹے بالوں میں کتنی بدصورت۔ خضر نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا اور اسے ایسے بولنے سے باز رکھنے کی صحیح کی۔ ان چھوٹے بالوں میں اور بھی زیادہ ہاٹ لگتی ہیں آپ، سچ میں ہالی ووڈ کی ہیروئن، خضر نے اطمینان سے کہا۔ تب علیزے نے اس کی بے لوث اور پرخلوص محبت پہ فدا ہو کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا، پوری طرح خود کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ وہی باتیں تھیں جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھیں۔ اس کی بے لوث محبت نے علیزے کو اس سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ طویل اور دردناک ہجر کے بعد خضر نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنی پرشدت جنون بھری پناہوں میں لے کر خود میں مدغم کر لیا تھا۔